बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। सलार और अमामा की कहानी, उर्दू प्लस टीवी की ज़ुबानी। जैसे कि आप सब जानते हैं, सलार और अमामा नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। अव्वल रोज़ से ही अमामा सलार की तरफ से बदगुमान हो रही है और वो इसी वजह से सईदा अम्मा के घर ठहर जाती है। यहीं से अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं इसका रिव्यू। सलार अपने बाप सिकंदर उस्मान को अपने निकाह से आगाह करता है। हस्बे तवक्को वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि अब भी बताने की क्या ज़रूरत थी, सारे काम खुद ही तो कर लिए हैं। सलार हंसते हुए कहता है कि मामला यहाँ पे बहुत सीरियस है। वो अपनी बीवी आमना के बारे में उनको बताना चाहता है। सिकंदर उस्मान डॉक्टर सिब्ते अली को तो जानते ही हैं, लेकिन और ये भी जानते हैं कि आमना उनकी बेटी थी, मगर सलार क्या बताना चाहता था वो ये इतनी संजीदगी से वो भी बात सुनने पर तैयार हो जाते हैं। और जो कुछ सलार ने सिकंदर उस्मान को बताया था वो उनके 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी था। वो कह रहा था कि आमना दरअसल अमामा ही है। डॉक्टर सिब्ते अली ने उसे पनाह देकर बेटी बनाया हुआ था। उसके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ही उसका नाम तब्दील किया गया था। चूँकि वो कादियानी तबके से ताल्लुक़ रखती थी और मुसलमान होने के बाद अपनी फैमिली से ताल्लुक़ तोड़ चुकी थी। सिकंदर उस्मान जिस तेज़ी से बाहर की जानिब लपकते हैं, ये सब सुन के तैयबा जो कि सलार की माँ है तबसरा करते हुए कहती हैं, एक तो इन बाप बेटे का रोमांस ही ख़त्म नहीं होता, अब 2 घंटे लगा कर आएंगे। तैयबा के ये अल्फाज जहाँ पढ़ने वालों को महसूस करते हैं, वहीं सलार और सिकंदर उस्मान के रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को भी शो कर रहे होते हैं, जिसका आगे चल के बखूबी इजहार होगा। खैर, अगले दिन अमामा जो कि सईदा अम्मा के हाथ रुक गई थी, ड्राइवर के साथ घर पहुंच जाती है। सलार चूंकि ऑफिस गया होता है, वहां से उसे एयरपोर्ट जाना था अपने माँ बाप और बहन अनीता को रिसीव करने के लिए। चुनाचे तन्हाई का ये वक़्त अमामा उस अपार्टमेंट का जायज़ा लेने में गुजारा। बेडरूम किचन का तनकीदी जायज़ा लेने के बाद वो बालकोनी पर आ जाती है। ये जगह उसे बहुत फैसिनेट करती है। ये वो जगह है जो फर्स्ट टाइम उसने देखी होती है। छोटा सा टेरेस गार्डन देखकर वो खुश हो जाती है। तीसरी मंजिल से नीचे बिल्डिंग का लॉन और पार्किंग एरिया देखना उसे अच्छा लगता है। कुछ ही देर के बाद डिलीवरी बॉय आता है और उसे खाने का पार्सल दे जाता है। सलार कॉल करके उसे खाने के बारे में बताता है कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, अक्सर वो वहीं से मंगवाता था। अब उन लोगों के आने तक वो उसे भूखा तो नहीं छोड़ सकता था। सलार का केयरिंग एटीट्यूड, इस पर अमामा उसको थैंक यू बोलना चाहती है, मगर उसे ये 2 लफ्ज़ अदा करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगते हैं। और ये हकीकत भी है कि इंसान तनकीद तो बहुत जल्दी कर देता है, लेकिन किसी की खूबी को उसे बताना उसे मुश्किल लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, क्यों इंसान की नेचर ऐसी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सलार की फैमिली के पहुंचने पर अमामा हमें बेहद कंफ्यूज नज़र आ रही होती है। वो सब उसे बहुत पुरजोश अंदाज में मिलते हैं, जिस पर अमामा कुछ संभल जाती है। उनका डिनर फुरकान के घर होता है। वहाँ से फ्री होकर वो जब घर आते हैं, तभी अमामा सिटिंग रूम में बैठे सिकंदर उस्मान और तैयबा की तशवीश से भरपूर गुफ्तगू सुनती है, जो उसकी शादी को लेकर इसलिए भी ज़्यादा है कि मामला उसकी मज़हब की तब्दीली का था। अगर अमामा की फ़ैमिली को इस शादी का इल्म हो गया तो सलार और अमामा दोनों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता था। सलार की फ़ैमिली उसे तलाक भी दिलवा सकती थी और सलार की शादी कहीं और भी कर सकती थी। ऐसे ही खदशात को सोचते हुए अमामा को लगा
کہ سلار سے شادی کرنا غلط فیصلہ تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے ایک ڈراؤنے خواب کو دیکھتے ہوئے۔ سلار قریب ہی اسے جگا رہا ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ کسی خواب کے زیر اثر ہے۔ وہ اسے پانی تھماتا ہے اور جلدی سے آنے کا کہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے ڈائننگ ٹیبل کا منظر۔ ڈائننگ ٹیبل کا جو منظر دکھایا جاتا ہے، وہاں امامہ پوچھتی ہے کہ سب لوگ سو رہے ہیں، تو سلار بتاتا ہے کہ ساری رات جاگنے کی وجہ سے وہ ابھی سوئے ہیں۔ تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ صبح ناشتہ کتنے بجے کریں گے یہ لوگ، جس پر سلار ہنستے ہوئے کہتا ہے یہ لوگ میری فیملی ہیں اور تمہیں میری طرح انہیں ممی پاپا اور انیتا کو انیتا کہنا چاہیے۔ وہ شرمندہ ہوتی ہے، مگر سلار بات بدل کر کہتا ہے کہ ناشتہ وغیرہ نہیں کریں گے، وہ صبح 9 بجے کی فلائٹ سے چلے جائیں گے کیونکہ وہ سب صرف امامہ سے ملنے آئے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے اور برتن دھوتے ہوئے کوئی چیز وہ ڈسٹ بن میں پھینک رہی ہوتی ہے کہ اسے جنجر بیئر کا خالی کین نظر آتا ہے۔ وہ چونک جاتی ہے۔ امامہ چونکہ سلار کے ماضی سے واقف ہوتی ہے اس کے ڈرنک شرنک کی وجہ سے، اس لیے وہ شاکڈ ہو جاتی ہے۔ سلار سکندر مدھم آواز میں اسے کہتا ہے نان الکوہل ڈرنک۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل جاتا ہے اور امامہ شرمسار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سلار وہ بھی شاکڈ ہے جو اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کر چکا ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ امامہ کو اس پر اعتبار نہیں تھا۔ سلار کے ماضی نے ہی اسے ناقابل اعتبار بنا دیا تھا۔ اگلا مکالمہ ان کے درمیان جو ہوتا ہے وہ ایئر رنگز کے بارے میں ہوتا ہے جو امامہ ہر وقت پہنے رکھتی ہے۔ امامہ کے لیے یہ ایئر رنگز بہت امپورٹنٹ ہے اور سلار کی یادوں کا بھی حصہ ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ بہت اولڈ ہو چکے ہیں، وہ ساتھ جا کر اس نیو بنوا دے گا، جس پر امامہ بولتی ہے کہ یہ ایئر رنگز واحد نشانی ہے جو اس کے والد نے دیے تھے میڈیکل ایڈمیشن ہو جانے پر، سو ان کو چینج کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہمیں پھر مرد اور عورت کی فطرت پر ایک تبصرہ ملتا ہے۔ عمیرہ احمد لکھتی ہیں کہ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بنا دیا تھا۔ وہ مرد تھا، ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کر پاتا تھا۔ وہ عورت تھی، ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مر جاتی۔ واہ، کیا خوبصورت تبصرہ ہے۔ یہاں کہانی کا رخ مڑتا ہے ڈاکٹر صبط علی اور سیدہ اماں کی طرف۔ سیدہ اماں سلار کی شکایتیں کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور ڈاکٹر صاحب فون کرتے ہیں امامہ کو ان شکایتوں کی حقیقت جاننے کے لیے۔ اب یہاں پر ہمیں امامہ بے حد پریشان نظر آتی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ نہ ہی اسے کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی جلدی وہ کٹہرے میں آ کھڑی ہوگی۔ شادی کا ابھی 4تھا دن ہے اور اتنی جلدی وہ اس طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا، یہ سارا کچھ کیا درا بھی تو اسی کا تھا۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب کو یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ سلار اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کے کپڑوں کی بھی نہیں، اسے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے، بتائے بغیر چلا جاتا ہے، دیر سے آتا ہے، سحری بھی ساتھ نہیں کرتا۔ جو وہ کہہ سکی صرف یہ تھا کہ سلار اسے اگنور کرتا ہے۔ سیدہ اماں کے گھر رکنے کے بارے میں جب ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی جھگڑا ہوا تھا راستے میں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تو بالکل ٹھیک نکلے تھے اور ان کا سیدہ اماں کی طرف رکنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، تو امامہ جواب میں صرف جی کہہ پاتی ہے۔ یہ سب کچھ جو امامہ بتا رہی ہوتی ہے ڈاکٹر صبط علی کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ سلار کا یہ کوئی نیا روپ تھا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ خیر، وہ ان دونوں کو افطار ڈنر پر انوائٹ کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف سلار کا موڈ بے حد اچھا ہوتا ہے۔ ہیلو سویٹ ہارٹ کے الفاظ کے ساتھ امامہ کو وہ چہکتی آواز میں کال کرتا ہے۔ چہکتی ہوئی آواز میں ہی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے۔
وہ آج رات فارغ ہونے کی وجہ سے اسے ڈنر پر لے جانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب انہیں انوائٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہاں پر امامہ بیٹھی شرمندگی کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ صورتحال اسے سنبھالے نہیں سنبھل رہی، فون ہاتھ میں لیے بیٹھی ہے، فکر مندی سوار ہے۔ اسی کشمکش میں وہ چلے جاتے ہیں ڈاکٹر سبط علی کی طرف۔ امامہ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ راستے میں موقع ملا تو وہ یہ سارا معاملہ سولو کرنے کی کوشش کرے گی، سلار کو سے بات جو ہے وہ کلیئر کر لے گی، لیکن ایسا کوئی بھی موقع نہیں اسے ملتا۔ سلار پہلے فون پہ بزی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسلام آباد جانے کا ذکر چھیڑ بیٹھتا ہے۔ وہ اسے بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، جس پر امامہ کہتی ہے کہ سکندر عثمان نے منع کیا تھا۔ یہاں سلار جھوٹ کہہ دیتا ہے اب انہوں نے ہی بلایا۔ وہ خدشات کا شکار ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو امامہ کی فیملی ان کو مار دے گی، کیونکہ اسلام آباد میں امامہ جو ہے وہ سلار سکندر کے گھر میں کے ساتھ ہی ان کے نیبرز ہیں، جس پر سلار کہتا ہے کہ وہ اور اس کی فیملی اسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دراصل سلار امامہ کو اس کے سیف زون سے باہر نکالنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہر جگہ بے دھڑک ہو کر آ جا سکے۔ امامہ اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی، صرف کتابیں لینے جاتی تھی۔ اس نے کتابوں کے اندر ہی اپنی ایک دنیا بسا رکھی تھی۔ وہ اس وقت بے حد اپسیٹ ہو جاتی ہے جب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ سیٹ بک کروا دوں تمہاری۔ وہ جانتی ہے کہ وہ ڈیٹ ہے، منوا کر ہی دم لے گا، اس لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ اب پہنچ جاتے ہیں وہ ڈاکٹر سبط علی کے گھر۔ ڈاکٹر سبط علی اور ان کی بیوی کا رویہ سلار سے بہت کھنچا کھنچا تھا۔ سلار اب بھی ساری سچویشن سے بے خبر تھا۔ چائے کے دوران ڈاکٹر صاحب بالآخر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ سلار سے مخاطب ہوتے ہیں، امامہ کو آپ سے کچھ شکایتیں ہیں، وہ آپ کے رویے سے ناخوش ہے۔ دوسری طرف سلار حیران، پریشان، ہکا بکا۔ ڈاکٹر صاحب مزید فرماتے ہیں کہ آپ امامہ پر طنز کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں حیرت سے پھیلائے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ جان کر کہ یہ سب باتیں امامہ نے کہی ہیں اس کے بارے میں، اور یہ بھی کہ سلار کے جھگڑا کرنے پر وہ سیدہ اماں کے گھر ٹھہری تھی۔ دوسری طرف امامہ جو ساری صورتحال میں الجھی بیٹھی ہے، رونا شروع ہو جاتی ہے۔ سلار اس کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو ساری وضاحتیں، صفائیاں، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ صرف ڈاکٹر صاحب کی نصیحتیں سنتا ہے اور امامہ کی جان پر بنی ہوتی ہے کہ اس سارے جھوٹ کے بعد وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی، اور اگر ڈاکٹر صاحب کے سامنے اس کا جھوٹ کھل گیا تو وہ کتنی شرمندہ ہوگی۔ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے جس میں قارئین لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سلار اپنے لائف پارٹنر کو عزت دیتے ہوئے، اہم جانتے ہوئے ساری باتیں ڈاکٹر صاحب کی سنتا ہے اور ان کو برداشت بھی کرتا ہے۔ خیر وہاں سے وہ نکل آتے ہیں، راستے میں شکوے شکایتیں ہوتی ہیں۔ امامہ اپنے جھوٹ کو جانتے ہوئے بھی اسے کور کرنے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ اسے جھوٹا کہا جائے۔ اسی تکرار میں وہ پھر سے رونا شروع کر دیتی ہے، سلار کے منع کرنے کے باوجود۔ یہاں سلار کا دل نرم پڑ جاتا ہے، وہ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اسے چپ کرواتا ہے۔ امامہ کا جملہ اسے ساکت کر دیتا ہے جب وہ کہتی ہے، میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ یہی سلوک کرو گے۔ دلائل تو اس کے پاس ہوتے ہی نہیں، واحد سہارا رونا ہی ہے، جیسے رونا ہی اس کی باتوں کا واحد ثبوت ہو۔ سلار اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ گھر آ کے بھی کوئی بات نہیں ہوتی دونوں کے درمیان، دونوں طرف خاموشی ہے۔ وقت گزر رہا ہے، کافی وقت گزر جاتا ہے۔ سلار چاہتا ہے کہ وہ اپنے رویے پر خود نظر ثانی کرے۔ بالآخر سلار ہی پہل کرتا ہے اور سوری بولتا ہے۔ پھر وہی پرانی باتیں دہرائی جاتی ہیں، اگنور کرنے اور اہمیت نہ دینے کی، شادی کا گفٹ تک بھی نہ دینے کی جو سلار نے نہیں دیا تھا۔
آخر میں جب سلار پوچھتا ہے کہ کوئی اور جرم رہ تو نہیں گیا جو میں نے نہ کیا ہو، تو وہ کہتی ہے مجھے پتا تھا کہ تم شادی کے بعد میرے. یہیں پر سلار اسے ٹوک کر جملہ مکمل کرتا ہے، ساتھ یہی کرو گے. اب مجھے بھی تو موقع دو کچھ کہنے کا. پھر اگلے 1-2 صفحات اسی تکرار اور سوال و جواب میں گزرتے ہیں. اس میں ایک سوال جو قارئین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے وہ امامہ کا انتہائی بے وقوفانہ سوال ہوتا ہے، جس پر سلار بھی ہنسے بغیر نہیں رہ پاتا. جب امامہ کہتی ہے کہ تم نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی، جس پر سلار کہتا ہے یو آر رائٹ، واقعی میں نے نہیں کی، اور تم اپنے منہ سے کہہ رہی ہو مجھے کہ میں تمہاری تعریف کروں. پھر وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا ہے، ہاتھ تھامتا ہے اور اس کے نزدیک شادی کی اہمیت کیا ہے بڑے طریقے سے اسے سمجھاتا ہے کہ جو شکایت ہو وہ مجھ سے کرو، کسی دوسرے کے سامنے نہیں. امامہ سلار کے لیے کتنی اہم ہے یہ بات اس وقت اسے سمجھانا بہت ضروری تھی. ناول کے اس مرحلے پر بطور تجزیہ نگار جو چیز میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ میں میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے، پارٹنرز اگر ایک دوسرے کو سپیس نہ دیں تو گھٹن کا احساس اس رشتے کو ختم کر دیتا ہے. جہاں عزت لحاظ ختم ہو جائے وہاں محبت ہونے کے باوجود تعلق بچانا مشکل ہو جاتا ہے. سلار یہی بات امامہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کا ایک جملہ کہ میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ نہیں ہوں تو تمہارا پرفیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں؟ شاید اللہ میری کوتاہیاں نظر انداز کر دے تو تم بھی مجھے معاف کر دیا کرو. اس طرح کے جملے پڑھنے والوں پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں. جملوں میں اس طرح کی برجستگی اور تاثیر نے ہی آب حیات ناول کو شہرت دوام بخشی ہے. مثال کے طور پر جب امامہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پرسکون حالت میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے پہلی بار نوٹس کرتا ہے کہ رونے کے بعد زیادہ اچھی لگتی ہے وہ، لیکن وہ یہ بات اس کے سامنے بتاتا نہیں ہے کہ بتا کر اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی مارنا تھا. پھر ایک اور معصومانہ تبصرہ جب وہ کہتا ہے کہ وہ موو کلر تم پر اچھا لگتا ہے تو امامہ سر اٹھا کر خفگی سے دیکھتی ہے. وہ مسکرا کر کہتا ہے تعریف کر رہا ہوں تمہاری، یہ ٹی پنک ہے. امامہ کی کلر کریکشن بھی قارئین کو محظوظ کیے بنا نہیں رہتی. تنگ آ کر سلار گہرا سانس لے کر کہتا ہے کہ میرا خیال ہے اس شادی کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب میں ایک شیڈ کارڈ رکھنا پڑے گا. اس تبصرے پر بھی کوئی بھی اس ناول کو پڑھنے والا مسکرائے بنا نہیں رہ سکتا. ٹی پنک کلر کو موو کلر سمجھنا، موو کلر کو پرپل جاننا اور پرپل کلر کو بلو شیڈ کنسیڈر کرنا سلار سکندر کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا. What a character, which created by Umaira. I think it's amazing. Therefore, we fell in love with this character. So guys, continue watching. Allah Hafiz. Till the next episode of Analyzing. Thank you very much.